رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته عد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين صاحب قاب وقوسين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المقيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. تمامی شرکائے مجلس اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار و حسین مظلوم کے ماتمدار ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو خون ناموس ایمان کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما. تمامی حاضرین بالخصوص وہ افراد وہ نوجوان جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، پروردگارہ ان کی تمام مطلوبات شرعیہ حاجتوں کو قبول فرما. ہم سب کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما. تمامی عزاداران سرکار سید الشہداء بالخصوص بانی اشرح مجالس برادرم غلام عباس صاحب پٹیل، اللہ ہم سب کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما. ہم میں جو بیمار آزار ہیں
परवरदिगारा उन सब को तमाम जिस्मानी व रूहानी व आसेबी ईमानी अमराज से शिफाए आजिला और कामिला इनायत फरमा। सरकार ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान व अंसार में महशूर फरमा। तो बुलंद तरीन सलावात पढ़ के थोड़ा थोड़ा आप हज़रात करीब आ जाएं, इसलिए कि ये मरहला थोड़ा थोड़ा आप हज़रात करीब आ जाएं। जी आप हज़रात भी आ जाएं, थोड़ा आ जाएं, इधर आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं, आइए। और गुजारिश ये है कि अगर रोज़ाना आप हज़रात अगर थोड़ा थोड़ा करीब होकर बैठा करें तो मुअज्जिन साहब भी आपसे बार बार गुजारिश करते हैं। और ऐलान ये है बानियान की जानिब से कि कल तक ये जो अशरा तनवीर फ़ातिमा ये जो मजलिसें हो रही हैं, ये इंशाअल्लाह अशरा तनवीर फ़ातिमा के चैनल पर लाइव जा रही हैं। ATFS चैनल है। जिन लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की या मुझसे पूछा था उनको भी मुत्तला कर रहा हूँ और आप सबको कि ये मजलिसें ATFS चैनल पे लाइव जा रही हैं आज से। और कल की 2 मजलिसें जो परसों की थी वो दोनों रिकॉर्ड होकर उस पर अपलोड कर दी गई हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि अशरा तनवीर फ़ातिमा आप मुसलसल ऐलान सुन रहे हैं कि मोहतरम जनाब गुलाम अब्बास पटेल साहब की जानिब से मुनक़िद हो रहा है ये अशरा मजालिस। इसमें आपसे सिर्फ बसद अदब बसद खुलूस शिरकत की इस्तदुआ है, गुजारिश है आप उसमें शरीक हों। और इस अशरे के उन्वान से किसी तरह का कोई माली ताउन आपसे नहीं लिया जा रहा है, कोई चंदा, किसी तरह की कोई रसीद कुछ भी नहीं है। आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है, बार बार गुजारिश है। बुलंद तरीन सलावत पढ़ने में जाहिर है कि खुदाबंद आलम वो वाहिद व यकता जो वाजिबुल वजूद है, जो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह है। उसने जब ये इरादा किया, जब ये चाहा कि वो पहचाना जाए, तो उसने एक नूर को, एक खल्क़ को खल्क़ फरमाया था। मकसद ये था कि वो पहचाना जाए। कल मैंने गुफ्तगू के दरमियान कोई बात कही थी लेकिन मौका नहीं रहा कि जो मैं अर्ज कर सका, और आज वहीं से बात शुरू होगी। थोड़ा सा आप मुतवज्जे रहेंगे तो तमहीद जो है 2-4 मिनट की, ये एक पेश खैमा है जो बच्चों के जहन में महफूज करना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि वो आमुख्ता है, दोहराया जा रहा है और जितना सबक दोहराया जाता है उतना मजबूत हो जाता है और हमेशा याद रहता है। अब जैसे कि अल्लाह ने इसलिए इन दवात मुक़द्दसा को खल्क़ किया था, 2-3 मिनट आप मेरे साथ मुतवज्जे रहें बुजुर्गान भी, और इस सिलसिले को मरबूत कर रहा हूँ मैं कि अल्लाह ने इसलिए खल्क़ फरमाया था नूर मोहम्मदी को कि वो पहचाना जाए, ठीक है ना, इसलिए खल्क़ फरमाया था कि वो पहचाना जाए। असल मकसद खिलकत ये है कि अल्लाह पहचाना जाए। जो भी है सारे मामलात अपनी जगह, सारे अमामिर अपनी जगह, सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन हर एक चीज का मकसद क्या है कि अल्लाह पहचाना जाए और उसकी कुर्बत हासिल हो जाए। यही वजह है, अगर आप देखें तो आप नमाज पढ़ते हैं तो कुर्बतन इल्लाह, रोजा रखते हैं तो कुर्बतन इल्लाह, हज करते हैं तो कुर्बतन इल्लाह, वुजू करते हैं तो कुर्बतन इल्लाह, जो भी नियत हदिये के सदका देते हैं तो कुर्बतन इल्लाह। हर अमल का मकसद ये है कि अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाए, ठीक है ना। एक सलावात पढ़े आप बुलंद तरीन भाई, आप हज़रात भी करीब आ जाए। बुजुर्गान से मैं माजरत चाहता हूँ, आ गई आप तशरीफ लिया। एक जीती जागती सलावात पढ़े, लगे कि गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। तो मकसद ये है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। और ये मैं अक्सर कहता हूं, फिर कह दे रहा हूं कि अब्दियत की मेराज ही ये है कि बंदा अपने खुदा से मिले। अब्दियत की मेराज ही ये है कि बंदा अपने खुदा से मिले, और उसका मकसद भी यही है कि वो पहचाना जाए। जिस्म नहीं रखता मगर चाहता है कि पहचाना जाए, तवज्जो है ना। लेकिन ऐसा है कि हम तो ऐसे हैं, हमको ऐसे बनाया गया, हमारी फितरत में ये है कि हमने जिसे देखा नहीं तो उसे माने कैसे का, इसीलिए दरमियान में मैं मखलूक रख देता हूँ और इनको अपने नूर से बनाऊंगा, इनको देखते जाना और हमें पहचानते चले जाना। तो यानी अल्लाह तक पहुंचने का जो जरिया है वो मखलूक है, नूर मोहम्मदी। अब नूर मोहम्मदी यही एक नूर है जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 14, यानी एक ही नूर है जो 14 हिस्सों में तकसीम होता गया। यानी इस नूर का कोई भी टुकड़ा जब सामने आए, जाहिरन चाहे हसन हो, चाहे हुसैन हो, चाहे
زین العابدین ہو، لیکن باطناً سب کے سب محمد ہے۔ یہ خاکہ ہے، بچوں کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ اب اس کا مقصد کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے نور محمدی کو خلق کیا تھا کہ وہ پہچانا جائے۔ تو اب مرکز کون ہے؟ وہ مرکز ہے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرکزیت جن کو ملی، متوجہ رہیے گا تھوڑا سا 2 منٹ کے لیے، جلدی کہ اب وہ مرکز۔ اب رہا سوال یہ کہ ہم کو کہاں سے چلنا ہے اور کہاں تک پہنچنا ہے۔ بہت جلدی منزل کی طرف آ رہا ہوں، اور گفتگو کا آج ایک نہج ہے، سوال ہے بچے کا، اور مجھ تک بھی وہ آیا تو میں نے کہا اس کو تھوڑا سا تفصیلاً عرض کر دیا جائے، لیکن بات آپ کو پوری توجہ سے سننا پڑے گی، کیونکہ پورا کانسیپٹ ہے جو ہو سکتا ہے تھوڑے سے وقت میں کلیئر ہو جائے۔ اللہ کا حبیب کون؟ حضور ختمی مرتبت۔ محبوب کون؟ حضور ختمی مرتبت۔ اول مخلوق کون؟ سردار انبیاء، ٹھیک ہے نا؟ اور کیوں بنے؟ کہ وہ پہچانا جائے۔ تو ان کا کام کیا ہوا؟ امت کو خدا سے ملائے، یہی تو معاملہ ہے نا، امت کو۔ اچھا اب ٹھیک ہے، اب نارمل ایک طرح کامن سوچ سے آپ ذرا دیکھیے، دور سے دیکھیے یہ منظر، حضور ختمی مرتبت آئے اللہ کو پہچانوانے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو جو دعوت رسول اللہ دیتے جائیں اسے ہم مانتے چلے جائیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ جناب عیسیٰ سے حضور ختمی مرتبت کا جو زمانہ ہے تقریباً 500 برس ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ 500 برس ہیں۔ اب یہاں پر تبلیغ دین، ابھی حضور نے آ کر کوئی تبلیغ نہیں کی، اعلان رسالت نہیں کیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھوایا، ساری باتیں آ گئے، دنیا میں تشریف لے آئے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا کرم کیا اللہ نے کہ ہماری خلقت سے پہلے ہماری ہدایت کا انتظام کر دیا، ایک بات۔ دوسری بات، کریم اتنا بڑا ہے کہ اس نے ہماری خلقت سے پہلے ہمارے آذوقے کا پورا انتظام کر دیا، ہماری ضرورتوں کے پورا ہونے کا پورا انتظام، کیونکہ وہ عادل ہے۔ یہ ساری چیزیں متقاضی ہے عدالت کی۔ یہ وہی سمجھے گا جو اللہ کو عادل مانتا ہے، میں نے کچھ کہا ہے آپ متوجہ رہے، یہ وہی سمجھے گا جو اللہ کو عادل مانتا ہے، اور جس کے یہاں عدالت نہیں ہے ان کے لیے یہ باتیں فضول ہیں، تبھی ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ خدا کو مانتے ہیں خدا کو نہیں مانتے۔ عدالت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جب اس نے ہمیں بھیجا ہے تو جس طرح سے وہ بیماری بعد میں آتی ہے علاج پہلے آتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ہم بعد میں آئے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہونے چاہیے، کس طرح پوری ہوگی؟ اس نے پہلے انتظام کیا، رزق کا انتظام، اس نے آب و غذا کا انتظام کر دیا، ہوا اس نے دے دی، سانس لینے کا اہتمام کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں بنی؟ ہمیں بھیجنا تھا، بھائی توجہ، یہ ساری چیزیں کیوں آئی؟ کیونکہ ہمیں آنا تھا، حضرت انسان کو آنا تھا، تو ان کی ضرورت کے سارے سامان اکٹھا کر دیے، تو یہ ہماری ضرورت تھی اس لیے بنا دیا۔ اب انبیاء کیوں آئے؟ نبی کیوں آئے؟ کیونکہ جب حضرت انسان آئے ہیں دنیا میں تو ان کی ہدایت کا انتظام ہو جائے، کیونکہ ہم دنیا میں جاہل آتے ہیں۔ سب سے بڑا فرق تو یہی ہے نا، ہم دنیا میں جاہل آتے ہیں تو ہماری ہدایت کا انتظام ہو جائے، اس لیے اس نے رہنما بنا کر بھیجے۔ تو یہ ساری ذمہ داری مختصر، اس کا مطلب یہ ہوا ہماری ضرورتوں کی پورا ہونے کی ذمہ داری، ہماری ہدایت کی ذمہ داری اصل میں اس کی ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے۔ نہیں، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، ذرا متوجہ رہیے گا، ذمہ داری اس کی ہے جس نے بھیجا ہے، ہم ہدایت لینے والے ہیں، ہدایت دینے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ذمہ داری اس کی۔ اب چلیے تھوڑا سا، لیکن یہاں پر رکتے میں چاہتا تھا ایک بات کہہ دوں کہ جب یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت کے لیے بنی ہے، اسی نے تو بنا کے بھیجا ہے، ورنہ ہم مر نہ گئے ہوتے۔ تو اللہ جو ضرورتوں کا انتظام کر رہا ہے، کیا اس کا بھی حساب لے گا؟ اس کا یہ ہے آگے، میں نے کسی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، بات آئی تو میں اشارتاً عرض کروں گا۔ حساب کس چیز کا ہوگا؟ حساب اس چیز کا ہوتا ہے جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ بھائی نہیں سمجھے ابھی، آپ پھر سے سن لیجیے، آپ تھوڑا سا متوجہ ہو جائے، یہ سکوت توڑ دیجیے، تھکن شکن صلوات پڑھنے کا۔ بھائی آپ کو تھوڑا قریب آ گئے، قریب
آ جائے ادھر آ جائے، کافی دے دے گا بالکل. ہم ایک گفتگو بغیر بھائی آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں، ادھر آ جائیں، آ جائیے. ایک اور صلوات پڑھیں آپ بلند کریں. اگر آپ متوجہ ہیں تو یہ جملہ میں ابھی کہہ دیتا ہوں، بات ادا ہو جائے. کیا مطلب؟ جو چیزیں ضرورت کی ہیں ان کا حساب لے گا؟ نہیں، یہ تو ہمارے لیے بنایا ہے. ہمیں کس لیے بنایا ہے بھائی آپ بتائیں؟ ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ حساب اس چیز کا ہوگا جس کے لیے ہمیں بنایا ہے. امام سے کسی نے پوچھ لیا فرزند رسول اللہ کو ہم کس طرح سے حساب دے پائیں گے؟ اتنی نعمتیں اس نے نازل کر دی ہیں، ہم کس کس نعمت کا حساب دیں گے؟ توجہ ہے؟ تو کیا تم اس سے مطلب کیا لیتے ہو؟ کہا پروردگار نے ہمیں کھانے کو، پینے کو، سانس لینے کو، چلنے کو، یہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے مہیا، اس کا حساب. تو امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ تم نے تو اللہ کو اپنے سے بھی کمتر جانا ہے. نہیں، اس بات پر تو آپ کو بولنا چاہیے نا. میں پھر سے ادا کرتا ہوں، جو سمجھ رہے ہیں وہ بولے تاکہ پتہ چلے کہ آپ روش عرفان پر کتنی دیر سفر کر سکتے ہیں. پھر سے محسوس کیجیے اس جملے کو، تم نے اللہ کو اپنے سے بھی کمتر جانا ہے. کیا تصور ہے توحید کا تمہارے ذہن میں؟ کا مولا میں سمجھا نہیں. اپنے سے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ میں ایسا. کہا نہیں، یہ بتاؤ تمہارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے، 2 دن 4 دن قیام کرتا ہے، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، 2-4 دن قیام کرتا ہے، آپ نے اس کے رہنے کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، ساری ضرورتیں اس کی آپ پوری کر رہے ہیں. اب جب مہمان جانے لگتا ہے تو کیا تم پلٹ کے اس سے حساب لیتے ہو؟ بھائی تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں. کیا تم پلٹ کے اس سے حساب لیتے ہو؟ کا مولا سمجھا نہیں. کیا تم مہمان کی جب ضیافت کرتے ہو تو کیا پلٹ کے اس سے حساب لیتے ہو؟ کا مولا وہ تو مہمان کا جو ضرورتیں تھی وہ پوری کی ہم نے. کہا اچھا تو تم نے تو اللہ کو اپنے سے بھی کم کر جانا ہے، تو اللہ ان چیزوں کا حساب لے گا. یہ تو تمہاری ضرورتیں ہیں. کہا پھر کیا کہہ رہا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. سنو، اس کا سوال ہوگا جو ہمارے جد علی کی ولایت ہے. سوال کس چیز کا ہوگا؟ بھیجا کس لیے گیا؟ بھیجا کس لیے گیا؟ بھیجا کس لیے گیا؟ آپ ذرا غور فرمائیے گا. دین آیا، دین کس پر منحصر ہے؟ ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا گیا. کیوں؟ آپ ذرا غور فرما رہے. بلکہ ایک بات کو اگر مفہومی طور پر میں آپ اتنی بڑی نعمت دے کے اللہ نے بھیجا ہے جسے ولایت علی کہتے ہیں. آپ سمجھیے جتنی بڑی امانت ہوتی ہے اتنا زیادہ سخت پہرا ہوتا ہے. اب اس بات کو اس طرح سے سوچیے، اگر خادم بار بار عرض کرتا ہے آپ کے سامنے کہ یہ واجبات ہمارے لیے ہیں، یہ نمازیں ہمارے لیے، روزہ ہمارے لیے، یہ اعمال، کیوں؟ آپ سمجھیے اس بات کو، جتنی بڑی امانت ہوتی ہے اتنا سخت پہرا ہوتا ہے. آپ نے کبھی کسی، یہاں پردیسی حضرات بھی ہے جن کا وطن کہیں اور ہے، یہاں مقیم ہے، مثلا ضرورت کے تحت بچوں کی تعلیم ہے یا رزق ہے یا جاب ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آمادہ رہیے کہ کوئی بھی بات اس وقت اسے نہیں کہ آپ کو آمادہ کرنے کے لیے نہیں، صرف متوجہ رہی، میں منزل کی طرف جا رہا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ پیسے، کچھ رقم کسی جانے والے کو دے دی کہ صاحب وطن جا رہے ہو تو لیتے جانا، فلاں صاحب کو دے دینا. ہوتا ہے ایسا؟ یہ رکھ لو، فلاں صاحب کو پہنچا دینا. آپ نے دے دیا، وہ سب پہنچ گئی، صاحب وہاں سے خبر آ گئی یا انہوں نے خود کے بھاؤ ہم نے پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ مختصر رقم نہیں، ایک اچھی خاصی رقم 10-20 لاکھ روپے دے کے کسی کو بھیجے کہ صاحب فلاں صاحب ملیں گے ان کو دے دیجئے گا، بھائی آپ سمجھ رہے ہیں نا، اچھی خاصی رقم. تو اب جب رقم دیں گے نا تو ذرا بار بار احتیاط کے لیے اس سے ضرور آپ ریکویسٹ کریں گے، کیا بھائی ذرا رقم زیادہ ہے، خیال رکھیے گا، راستے میں ذرا گاہے بگاہے ذرا اطلاع دیتے رہیے گا فون سے، کہیں سامان چھوڑ کے جائیے گا نہیں، ضرورت سے بھی نہ جائیے گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ وہاں جب پہنچیے گا
ہماری بات کرا دیجیے گا. نہیں آپ کہاں ہیں مجھے تو نہیں معلوم, میری بات تو مکمل ہو گئی. اور جس کو بھیجا ہے اس سے کہیں گے بھائی ذرا بھیجا ہے, جب مل جائے, یہ الگ سے ایک خبر جا رہی ہے, مل جائے تو ہمیں بتا دینا. اب یہ پہلے دیا مختصر رقم تھی, کچھ نہیں پوچھا آپ نے. اب کہہ رہے ہیں کہ کانٹیکٹ میں بھی رہنا, احتیاط بھی کیے رہنا, کسی انجان کے ہاتھ سے کچھ کھانا پینا نہیں. توجہ ہے نا, کانٹیکٹ میں بنے رہنا, جب پہنچنا تو کال کر دینا, جب دینا تو بتا دینا, ملنے والے سے کہا جب مل جائے تو دے دینا. اب آپ سمجھے یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ نمازیں, یہ روزے, یہ واجبات, یہ مستحبات, یہ محرمات, اس سے پرہیز کرنا ہے, اس کو انجام دینا ہے. اللہ نے علی کی ولایت جیسی نعمت دے کے بھیجا ہے, اور اس کے بعد کا اس کا خیال رہنا, نماز کے ذریعے رابطے میں بنے رہنا, روزے کے ذریعے ہمارے کانٹیکٹ میں رہنا, سال میں ایک مرتبہ آ کے حج بیت اللہ کے, تاکہ تمہارا رابطہ ٹوٹنے نہ پائے. اگر رابطے میں رہو گے تو امانت محفوظ رہے. بھائی دیکھا نہیں ہے کہ تھوڑی سی بات مجھے کرنا ہے. جتنی یہ آپ یہ کیا ہے, آپ فلاں کے ہاتھ سے کھائیے گا نہیں, فلاں سے پرہیز کریے گا, نمی و طری کا پرہیز کریے گا, حلال و حرام کا پرہیز کریے گا, اس لیے کہ اسی چیز کا پرہیز کرایا جاتا ہے جس سے جس چیز کا نقصان ہوتا ہے, جس سے جس چیز کا نقصان ہوتا ہے. آپ کو حرام و حلال کا پرہیز کرنا ہے تاکہ غلط اثر نہ آ جائے. آپ کو واجبات سے جڑے رہنا ہے تاکہ تمہیں پتا تو رہے کہ اللہ کی بندگی ہے, رابطہ ٹوٹنے نہ پائے. توجہ کیجیے گا. تو ہم نے تو یہی کیا بھائی. توجہ, حضور ختم مرتبہ دنیا میں تشریف لائے. جلدی جلدی بات کر رہا ہوں, مجھے منزل کی طرف جانا ہے. آپ آمادہ, بہت شکریہ. اللہ کے نبی نے آ کے جب عرب کی سنگلاخ وادیوں کو دیکھا اور بگڑے ہوئے ماحول کو دیکھا, حالات یہ تھے, کون پڑھاتا کون ان پڑھ تھا, یہ سب آپ سنے ہوئے سب جانتے, بس اشارہ یہ کرنا ہے مجھے. تشریف لے آئے, ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا, دین کی دعوت نہیں دی, بلکہ اپنا کیریکٹر پیش کرتے رہے, اپنا کردار پیش کرتے رہے. کلمہ جنہوں نے نہیں بھی پڑھا تھا انہوں نے پہلے بھی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھ لیا. میں نے تو کہہ دی بات آپ سے, آپ کہاں ہیں مجھے. صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوا لیا تھا نبوت سے پہلے. مل کے نعرہ حیدری. جنہوں نے نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے حضور کی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھ لیا, اور یہ کہتے رہے ایسا سچا ہے کہ اگر کہنے پڑھا ہے باہر کے پیچھے لشکر ہے, نظر نہ بھی آئے, آنکھوں کا قصور ہے. اس کی صداقت کو ہر ایسا مانا. اب اس کے بعد حضور نے کہا چلو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہاں پر رک کے اگر بات کروں گا تو دیر ہو جائے گی. اے لوگوں آؤ, کلمہ لا الہ پڑھو, تفلحوا کامیاب ہو جاؤ, فلاح پا جاؤ. یہ فلاح کب ملے گی؟ یہ فلاح لا الہ الا اللہ کا ثمرہ ہے. جب راز کھلا تو پتا چلا تفلحوا کہاں ہے. یہاں پر رکنا مجھے نہیں ہے, میں کیا کروں, میرے پاس وقت نہیں ہے, کیونکہ کل کی گفتگو جو ہے وہ آگے کی ہے. میں یہاں پر تفلحوا کس کا ثمرہ ہے اور کہاں سے کیا نتیجہ ملے گا, یہ بھی اسی عبارت میں ہی جواب ہے. جواب عبارت میں مگر سمجھانا پڑے گا. آپ مختصر یہ سمجھیے, انہوں نے اعلان کیا, لوگ کلمہ پڑھنے لگے. انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو, کہنے لگے صاحب ٹھیک ہے اللہ ایک ہے مانو, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں صاحب اس کو مان لیا. اللہ تو کسی نے دیکھا نہیں تھا مگر مان لیا. انبیاء 1,24,000 آئے مگر سب نے, میں وہاں نہیں جانا مجھے, میں تو اشارے میں لطف لینے جا رہا ہوں. یہ الگ بات ہے کیا دکھایا کیا نہیں دکھایا, کیا دکھایا کیا نہیں دکھایا یہ الگ بات ہے. مگر اتنا مجھے پتا چل گیا کہ مسلمان اپنے مطلب کی بات یاد رکھتا ہے. اللہ اکبر, سلامات پڑھیں آپ بلند ترین. پھر سے سن لیجیے, پھر سے سن لیجیے, مسلمان اپنے مطلب کی بات یاد رکھتا ہے. میں آپ سے جلدی جلدی پوچھ رہا ہوں اور نتیجہ بدل کے دینے جا رہا ہوں. یہ بتائیے اللہ کو کسی نے دیکھا, مانا کہ نہیں مانا؟ انبیاء دیکھے, مانا کسی نے؟ سب نے تو مانا بھائی. کل لا الہ الا اللہ پڑھو, کل کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کی فرما برداری کرو, کامیاب ہو جاؤ گے, جنت ملے گی. دکھایا تھا رسول اللہ نے؟ نہیں دکھائی. مانا سب نے. نتیجہ آپ دونوں رخ سے سوچیے, جملہ صرف خطابت نہیں ہے,
کہ مسلمان اپنے مطلب کی بات یاد رکھتا ہے. جو نہیں دیکھا تھا سب مان لیا. بھائی جاگنا, عجیب رخ سے گفتگو شروع ہو چکی ہے, میں بلا چاہتا ہوں. جو کچھ نہیں دیکھا تھا سب مانا کہ نہیں مانا؟ ارے صاحب دیکھا نہیں مان لیا. ہم پوچھتے ہیں آپ کی طرف سے عالم اسلام سے, کچھ نہیں دیکھا مان لیا. تو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے, جو نبی نے کہا مان لیا, دیکھنے کی کیا بات ہے؟ ہم نے کہا اپنی بات پر قائم رہنا, مطلب کی بات نہ کرنا. یعنی نبی کے کہنے پر جسے نہیں دیکھا مان لیا نا. کہاں نبی نے کہا, ہم نے کہا اس زمانے میں غیبت میں ہے مانو. ارے بھائی آپ کہاں ہے؟ غیبت میں ایک ہے, وہاں نہیں دیکھا تو مان لیا. ارے یہاں بھی تو نہیں دیکھا, یہاں بھی تو غیبت. یہ الگ بات ہے, کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا یہ تو اپنے اپنے ظرف عقیدت کی بات ہے. کس نے کتنا مانا, نہ دکھائی دینے والا سب یاد ہے, دکھائی دینے والا بھول گئے. منزل پر آ رہا ہوں, رکیے. وہ نہیں دیکھا مان لیا, یہ میں اچھا سنیے, ایک طرف یہ ایک خاکہ ہے, اس کو یہیں پر رکھیے گا. جو نبی کہتے گئے ہم مانتے گئے, کہتے گئے ہم مانتے گئے. مرکز کون؟ حضور کی ذات. مرکز کون ہے؟ مرکز منبع دین اسلام کی اصل, اول و آخر کی اصل, جہاں سے سلسلہ چلے گا جو بانی اسلام ہے. جو وہ کہتے گئے ہم مانتے گئے. کیا کہا؟ کہو لا الہ الا اللہ, ہم نے کہہ لیا. ذرا بھی ایک منٹ کے لیے یہ بات یہاں رکھیے گا, مان لیا, ٹھیک ہے. اب دوسرا رخ آئیے. مان لیا, لوگ آنے لگے, جڑنے لگے, دائرہ وسیع ہوتا گیا, اسلام پھولنے پھلنے لگا. پھولتی پھلتی کھیتی نظر تو خوب اچھی آتی ہے, لیکن اس کی جڑوں میں, اس کو سینچنے میں جو خون لگا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آیا. ابھی اس کی بات ہی نہیں کرنا مجھے. اسلام پھولنے پھلنے لگا. اب نبی نے تعارف کرانا شروع کیا. پہلے کس کا تعارف کرایا؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, ادھر لائے. جب آنے لگے, اب بیٹھے, کیا فرمایا؟ اولنا محمد, اوسطنا محمد, وآخرنا محمد. نہیں اس انداز سے سنیے گا جیسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات پہنچ جائے. ہم سب کے سب محمد. اچھا, علی سامنے آئے, یا علی انتا منی و انا منکا. دوسرے موقع پر علی دکھے کا انا مدینۃ العلم و علی بابها. یہ زمینیں زرخیز ہو رہی ہے, توجہ کیجیے گا, سماج کو بیدار رکھیے گا. یہ ذہن آمادہ کیے جا رہے. ابھی کچھ کہا نہیں رسول اللہ نے, ابھی کچھ کہا نہیں. انا دار الحکمت و علی بابها. یا علی انت و شیعتک هم الفائزون فی الدنیا والآخرہ. علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی. النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت, علی کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. ذکر علی کی عبادت, علی کا ذکر کرو عبادت ہے. حب علی کی عبادت. یہ بات چلتی رہی. جب تک لوگ نہیں سمجھے تھے تو دل کی بات زبان پہ آ جاتی تھی. پڑھو تاریخ اپنی نہیں غیروں کی بتا رہا ہوں. جب تک نہیں سمجھے تھے یہ حکمت کردگار ہے, نتیجہ انشاءاللہ خوبصورت ہوگا. جب تک نہیں سمجھے تھے تو دل کی بات زبان پہ آ جاتی تھی. کیسے؟ بیٹی نے پوچھا, بابا میں کیا دیکھ رہی ہوں, اتنی دیر سے بیٹھے بار بار علی کا چہرہ دیکھے جا رہے. ارے کہاں ہے آپ بھائی؟ بار بار علی کا چہرہ دیکھ. کہا ارے تم نے نہیں سنا, رسول اللہ نے فرمایا ہے علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. میں دعائیں چاہتا ہوں اس طرح سے گھوم کے منزل پر آنے کے لیے, توجہ کیجیے گا. یعنی علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اچھا کہہ تو دیا, مورخ میں لکھ بھی دیا. اب اگر کچھ ہوگا تو راز کس کا کھلے گا؟ اب بولو نا میرے ساتھ بھائی, راز کس کا کھلے گا؟ جو بول چکا ہے, بات قید ہو چکی ہے. توجہ. اچھا پھر اس کے بعد حسین کو دیکھا, حسین و منی.
فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو بجتن منی، تعارف چل رہا ہے، تعارف چل رہا ہے. ابھی تک سمجھ نہ پائے یہ اتنا تعارف اور اتنی فضیلت اور اتنی عظمت یہ ہو کیا رہا ہے. تو کبھی کبھی آواز آتی تھی جب دیکھیے اپنے بھائی کی ہے نا قرآن کو گواہی صفائی دینا پڑا. بھائی یہ تو بھائی کی محبت میں معاذ اللہ خاتم بدائیں گے تو اپنے بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گئے. قرآن کو کہنا پڑا معاذ اللہ صاحبکم بما غوا، خبردار تمہارا رسول گمراہ نہیں ہوا. قرآن گواہی دے رہا ہے. پھر اس کے بعد تعارف کراتے کراتے یہ سلسلہ ہوا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے اس کا تعارف، پھر اب میں لفظ رکھوں پہلے والے کا تعارف، پہلے اپنے سے پہلے والے کا تعارف، پھر اپنے سے بعد والے کا تعارف. بھائی توجہ کریں آپ، پہلے اپنے سے پہلے والے کا تعارف، پھر اپنے سے بعد والے کا تعارف. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کلمہ آیا کہاں سے؟ رسول کلمہ بتاتے چلے جا رہے، توجہ کیجیے گا، مگر امت نہ سمجھی تھی. ابھی تک سب خاموش تھے. جو تھا وہ دلوں میں تھا، جاننا جو تھا وہ دلوں میں تھا، مگر غدیر میں ایسا دم پھٹا، غدیر میں آ کے ایسا راز کھلا کہ اب سب انگشت بدمگا لو، ہم جس کی تاک میں بیٹھے تھے وہ تو ہو گیا. اب پتا چلا، اب جائیے کیسے تو ریورس کریے، پھر وہاں سے جا کے دیکھیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کلمہ پڑھ پڑھ کے آ رہے تھے وہ مسلمان ہونے کے لیے نہیں، اپنے مطلب سے آئے تھے. توجہ بھائی، مل کے بولو، مل کے. ہمارے مرکز کے آگے دوسرے نظام باقی رہے. بھائی تھوڑا قریب آ جائے آپ حضرات، ماں جگہ تنگ ہو گئی، تھوڑا تھوڑا آ جائے، تھوڑا تھوڑا. یہ بالکل صحیح ہے، اسلام کہیں ہے نہیں. اسلام وہیں سے ہے، یہ یاد رکھیے گا، اسلام وہیں سے ہے جہاں کربلا ہے. اب آپ جو چاہے سمجھے، میری بات یہی ہے، مکمل پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. اسلام وہی ہے جہاں کربلا ہے. اور یاد رکھیے گا، مسجدوں میں جب بھی جانا، امام باڑوں کے راستوں سے جانا. توجہ ہے نا، بس یہ بات ہے مکمل توجہ. اسلام کہیں نہیں ہے. اگر اسلام دیکھنا ہے تو مختصر، بلکہ بھائی تمہاری بات کا جواب تمہاری طرح مصروں میں لے لو. اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے. بھائی میرا حوصلہ نہ ٹوٹنے دینا، مجھے آج منزل کی طرف جانا ہے، مگر اتنا بولنا جتنا تمہارا حق بنے. تھوڑا حوصلہ ملتا ہے تو مجھے بھی سانس مل جاتی ہے. توجہ، اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے، اسلام کہیں ضرب شہ عقدہ کشا ہے. ہم بتا رہے ہیں اسلام کیا، ایک ہی بند ہے. اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے، اسلام کہیں ضرب شہ عقدہ کشا ہے، اسلام کہیں گریہ زہرا کی صدا ہے، اسلام کہیں صلح کہیں کربلا ہے. بھائی آمادہ رہنا، اگر بائک پہنچ رہی ہے تو پھر سے سن لیجیے. اسلام ہے کیا، وہ مکمل ہو کے سن لیجیے. اسلام کہیں ضرب شہ عقدہ کشا ہے، اسلام کہیں گریہ زہرا کی صدا ہے، اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے، اسلام کہیں گریہ زہرا کی صدا ہے، اسلام کہیں صلح کہیں کربلا ہے، اسلام کہیں صلح کہیں کربلا ہے. تو اولاد پیغمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی دین ہے اسلام. عجب کہانی ہے، دین مصطفیٰ پہ ہر وقت جوانی ہے. یہ جو آتی ہے مسجدوں سے دنیا بھر میں اذانوں کی صدائیں، یہ علی
इस्लाम की बच्चों की मेहरबानी है। बेशक। मैं जल्दी जल्दी मंजिल की तरफ जा रहा हूं। अब जरा दूर से ये मंजर देखिए, पहले उसका तारुफ फिर इनका तारुफ, लेकिन गदीर में आके अब ये बगैर बागडोर किसी को थमाए जाए कैसे। अब पता चला कि लोगों के दिलों में अरमान थे, क्या कलमा पढ़ लो, क्यों। अब सबकी हकीकत तो मुझे नहीं पता, जरा तारीख के रोशनदान से कभी झांक के देखो, दिखेगा दिखेगा। मैं जो कह रहा हूं उसे फिर से देखिएगा, दिखेगा। खाली इंसान का चेहरा नहीं, शजरा भी दिखेगा। कौन क्या था ये भी दिखेगा, क्या करता था ये भी दिखेगा। ये अलग बात है बाद में कौन गनी बन गया, कौन फारूक बना। तवज्जो है ना। जी 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 जी, अल्लाह अकबर। अब कहां तक मैं अशार आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मगर बात लंबी हो रही है, मैं मंजिल की तरफ जा रहा हूं। साहब चलिए पढ़ लीजिए कलमा, और सब मतलब के तहत भी लोग आए, लेकिन हमारी शराफत, हमारी क्या, हमारी तो खून की तासीर यही है, हमारी शराफत, हमारा खून ही वहां से आया है। शराफत, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, सबके रंग ढंग देखे। अरे मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, नबी ने तो देखे। बोलो, बज़ में नबूवत में सब थे, नबी देखते थे मगर चुप। क्यों? क्योंकि सुन्नत इलाहिया है, नबी चुप हैं। जब तक चुप हैं, जब तक हद में है मामला, और हमने वही किया जो नबी ने हमको दिया। आप नहीं मानते सहाबाए किराम को, गलत, बिल्कुल गलत। किसकी मजाल के ना माने, मगर हम सहाबा को मानते हैं। हर एक को सहाबा नहीं मानते। तो खिताबत तो अच्छी करते हैं साहब, मनाजिर साहब, वाह भाई वाह, एक एक जुमले में नहीं, कोई खिताबत नहीं है। अगर कुरान में दलील ना होती तो मेरा जुमला ये था ही नहीं। सब खामोश हैं बस मेरे सालत में, सब रसूल भी खामोश हैं जब तक कोई बात न थी। मामला खुला जाके गदीर में, हाँ, जब मिसरा जारी होने लगा लोगों की जबान पर कि साहब दिल के अरमा, अब मैं क्या करूं भाई, मैं लतीफ बात भी अहबाब को खटकती है, लतीफ बात भी अहबाब को खटकती है, न जाने कौन सा कांटा मेरी जबान में है। आप सुनिए तो सही, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। वो मौला के माने वगैरह वगैरह सब आप जानते हैं, मौला के माने दोस्त, मौला के माने पड़ोसी, और मौला के माने साथी, कोई वो मौला। अच्छा, इस मौके पर सरकार खतीबुल ईमान अल्लाह गरीक रहमत करे, दर्जात बुलंद हो, वो ये कहा करते थे, अच्छा चलिए मौला के 7 नहीं 70 नहीं 70,000 माना हो, ये बात नहीं करते हम। ये बताओ ये बखिल क्या था, ये बखिल क्या था, मतलब मुबारक हो मुबारक हो, ये मुबारक बात कब दी जाती है, प्रमोशन में या डिमोशन में? अरे आप कहां हैं भाई, जो प्रमोशन में क्या है ये? चलिए इस बात को यही रखिए, राज खुल गया, लोग एक दूसरों को देखते रहे, बाकायदा हुक्म नबी मुबारक तो देना ही है, देते रहे, मगर न जाने किस किस दिल से दिखे। जितने कलर थे सारे सब गदीर के मैदान में सब लगा। रसूलुल्लाह ने यह भी कहा था, हाँ अपने अपने गांव करिए, सबको जाके बता देना, हमने बना दिया, अली को मौला बना दिया, और ये भी कह दिया जिसका जिसका मैं, इल्जाम हम पर है ना कि आप रसूलुल्लाह को नहीं मानते, जितना अली का तस्करा होता उतना रसूलुल्लाह का नहीं होता। वही हम बता रहे हैं, रसूलुल्लाह ने यही कहा था, जिसका जिसका मैं मौला। अब अगर ये देखना है कि रसूलुल्लाह को मानता कौन है, तो ये देखो अली जिसका जिसका मौला है, तब साबित होगा कि
اور یہ بھی کہا تھا اپنے اپنے گھروں میں جانا تو اپنے بچوں کو بتا دینا کہ میں نے علی کو مولا بنایا. اور یہ کہا ہوا جملہ پھر سے سن لیجیے, اسی ممبر پر آیا تھا, یہی کہا تھا میں نے, بھول گئے ہیں تو میں تازہ کیے دیتا ہوں. گھروں پر جانا اپنے بچوں کو بتانا. میں نے کہا یا رسول اللہ, محلے پڑوس میں کسی کو پتا ہو نہ ہو, مگر جو بچوں کو اپنا سمجھتے تھے انہوں نے بتا دیا. مائک پہ ہے نا بھائی, آواز آ رہی ہے, ادھر آ رہی ہے آواز. میں سب کی ذمہ داری نہیں لیتا, جو بچوں کو اپنا سمجھتے تھے. میں ابن کثیر کی بات نہیں کرتا, ابن مسافر کا میرا کوئی رابطہ نہیں ہے, ابن حجور کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. جو اپنا سمجھتے تھے انہوں نے بتا دیا, اور میں نے وہ بتایا تھا نا جناب جنادہ بن حارث اور ان کا بیٹا عمرو بن جنادہ بن حارث, یہ کربلا میں آ کے گواہی دے رہا تھا, مولا اجازت دے دیجیے, میرا بابا ابھی نجس پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا یہ بیعت وہ ہے جو نسلوں میں وراثتاً چلتی رہے گی, آپ اجازت نہیں دیں گے میں اپنی وراثت کا اعلان کروں. سمجھ گئے آپ؟ اب صاحب یہاں راز کھلا, اب کیا ہوا, اب لوگ کروٹیں بدلنے لگے. غدیر ہو گئی, جب غدیر ہو گئی تو نئی بزم کی ضرورت کیا تھی. یہاں سے راستہ, اب سنیے, صحابہ کرام کو نہیں مانتے, بالکل مانتے ہیں, وہاں تک مانتے ہیں جہاں تک حد ہے, اور اگر حد لمٹ یعنی کراس کر جائے تو وہ خود وہ نہیں رہتا جو آپ کہتے ہیں. دلیل, چلیے ہو ہی جائے بات. دلیل یہ ہے, شیطان کو اللہ نے کہاں بٹھایا تھا, کہاں تھا شیطان, بزم ملائکہ میں. کہاں بٹھایا, بزم ملائکہ میں. اللہ نے بتایا بھی نہیں کہ یہ ملک نہیں ہے, بتایا کسی کو. اسی طرح رسول اللہ نے نہیں بتایا کون کیا ہے. ارے بھائی ذرا جاگو تو میں کیا کر رہا ہوں تمہارے سامنے, توجہ سے سنیے گا, یہ سنت الہیہ ہے. اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کون کیا ہے, بیٹھا رہا بزم ملک میں. سب یہی سمجھتے تھے بزم سجی ہے, سب ملک ہے. جب آدم کی خلافت کا مرحلہ سامنے آیا, ارے جاگو میرے بھائی, جب آدم کی خلافت کا سامنے مرحلہ آیا تو اس نے, میں آپ سے یہ مٹی سے وہ وہاں سے شروع کیا اس نے. تب اللہ نے کیا بتایا, نکالا بعد میں, پہلے اس کا شجرہ بتایا, کانا من الکافرین, تو تھا ہی کافروں میں سے. بھائی تھوڑی سی مدد کرنا چاہیے آپ کو, ایک صلوات پڑھے آپ بلند کریے. تو تھا ہی کافروں میں سے, پالنے والے تھا کافروں میں سے, بٹھایا ملکوت میں. پہلے ہی بتا دیتا, پہلے ہی ہٹا دیتا. یہ بھی حکمت الہیہ ہے. اللہ نہیں چاہتا خود سے کہ کوئی جہنم میں جائے. اللہ سرکار مجلسی نے یہ حدیث لکھی ہے کہ معصوم کا فرمان ہے, اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی, اگر وہ چاہتا تو اتنے ہادی بھیجتا کیوں, اتنے رہبر بناتا کیوں. اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوزخ میں جائے, جو جائے گا وہ اپنی مرضی سے جائے گا, جو جائے گا اپنی. اب جب بول پڑا آدم کی خلافت پر تو اب اس کا شجرہ بتایا جا رہا ہے, وہ کانا من الکافرین, تو تھا ہی کافروں میں سے, پالنے والے تھا کافر, بٹھایا ملکوت میں. کیوں؟ تاثیر صحبت لازم است. سنیے,
تاثیر صحبت ضروری تو ہے اور اثر کرتی ہے، توجہ ہے نا، مگر کسی کا نسب ہی خراب ہو تو صحبت سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے پہلے میں نکاح دو یا گھر پہنچا دو۔ صلوات پڑھیں بلند کریم۔ آمدن پر سرے مطلب تھوڑا متوجہ رہیے کہ میں منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ سب گناہ کو نہیں مانتے، گناہ کو نہیں مانتے، نہیں، غلط ہے۔ جہاں بھی لفظ صحابہ کا اطلاق ہے اسے ہم مانتے ہیں، ان کی نارائن ہمارے سراخوں پر، مگر ہر ایک کو صحابہ نہیں مانتے۔ منزل تو دیکھو آ کر وہ ملک کے درمیان تھا، مگر اللہ نے تعارف کیا کرایا، بتایا کیا، وہ کانا من الکافرین، یعنی چھپا ہوا تھا، ظاہراً اچھوں میں تھا۔ اب میں تاریخ بار بار تھوڑی نہ دوہراؤں گا، وہ تو آپ کو دوہرانا ہے، میں تو تفسیر پڑھ رہا ہوں، میں تفسیر پڑھتا جاؤں، تم تاریخ دوہراتے جاؤ، فیصلہ ابھی ہو جائے گا کہ قرآن میں دلیل ہے کہ نہیں ہے۔ شجرہ جب کھولا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تب پتا چلا یہ کہاں کا تھا کہیں کا نہیں، کھلا کہاں؟ تو جب کھلا تو اللہ نے اسے نکال دیا، توجہ ہے نا بھائی، نکال دیا۔ تھا کون؟ کافر، چھپا ہوا تھا، ابھی تک سب ملائک بزم ملائکہ میں اسے بھی ملک سمجھ رہے تھے، مگر راز کھل گیا تو نکالا۔ اب جب اللہ نے نکالا تو کیا ملائکہ اسے مانیں گے؟ اور یہی تو بات ہے جو آپ کے اوپر الزام ہے، اور یہی تو میں بتا رہا ہوں، یہی تو بات ہے، آپ ذرا بیدار تو رہے، یہی تو بات ہے۔ اللہ نے نکالا تو کیا ملائکہ مانیں گے؟ کرتے ایسی باتیں کرتے، اللہ نے ملعون کر دیا، بارگاہ سے نکال دیا، کھل گیا۔ پہلے یہ بتاؤ کھلا کب؟ کھلا کب؟ کہا جب آدم کی خلافت کا موقع آیا تب کھلا، تو پتا چلا جب خلافت کا معاملہ ہوتا ہے تو چھپے ہوئے سب کھل جاتے ہیں۔ بولنا سب مل کے خلافت کا مرحلہ ہوتا ہے تو سب چھپے ہوئے کھل جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ بس یہی ہوا، جسے بھی رسول نے بارگاہ میں رہنے دیا وہ ہمارا، بھائی توجہ، اور جسے ادھر بزم سے نکالا گیا ادھر دل سے نکالا گیا، وہاں ملائکہ بھی اب عزت نہ کریں گے، یہاں مومنین بھی نہ۔ اچھا نکالا جا رہا ہے، اللہ کا نکالا ہوا کیا؟ فخر نکال دیا، کیا کہہ کے چلا؟ آدم کی خلافت چھوٹی ہے، علی ولی مطلق ہے، یہ خیال رہے، لیکن دلیل ہے تو میں علامت پیش کیے دیتا ہوں۔ کیا کہا؟ اس نے مانگ لیا مہلت، وقت مر جاؤ، اپنی بھی بچوں کی بھی جاؤ، ٹھیک ہے، دے دیا۔ چلتے چلتے کہنے لگا جا رہا ہوں، بتا کے تو جا کہاں جا رہا؟ کہہ رہا ہے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھوں گا؟ اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ چیلنج دیکھا کسے دے رہا ہے؟ اور وہ اتنا بڑا بے نیاز، کیا کہوں، میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے، دامن تنگ ہے اردو زبان کا۔ وہ اتنا بڑا بے نیاز جو فرعون کی گود میں موسیٰ کو پنوا دے۔ اتنے چیلنج کے بعد اتنے بچے قتل ہوئے مگر پلوایا بھی وہی ہے۔ اب اس کی قدرت کے کیا کہنے؟ کہ جا صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، کیا کرے گا؟ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ کہا جو میرے خاص بندے ہوں گے۔ چلا تو شیطان وہاں سے کیا کہہ کے چلا؟ پھر سے دوہرا دو ذرا، کہاں بیٹھوں گا؟
صراط مستقیم پر بیٹھے گا، ہے شیطان مگر یہ پتا ہے کہ صراط مستقیم کہاں ہے۔ کہاں ہو بھائی؟ ہے شیطان مگر یہ پتا ہے کہہ کے آیا ہے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اس کا مطلب اسے پتا ہے صراط مستقیم کہاں ہے۔ مسلمان آج تک یہ کہہ رہے ہیں مجھے صراط مستقیم دکھا دے دکھا دے۔ ارے مسلمانوں سے اچھا تو شیطان ہے۔ یہ مسلمان ہمیں اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے، یہ اصطلاح میں بولا جاتا ہے مسلمان کون کیا ہے، منانم کے مندانم ہر آدمی اپنا خود جانتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو کہہ کے آیا ہے بیٹھے گے کہاں؟ کیا صراط مستقیم پر؟ نوجوانوں تھوڑی سی ضیافت کرتا ہوں، مجلس تمام ہے، توجہ سے سنیے گا۔ کہاں بیٹھے گا؟ صراط مستقیم پر۔ اچھا ہمیں تو پتا ہے صراط مستقیم کہاں ہے، ہم تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے مالک؟ صراط مستقیم پر باقی رکھنا۔ مجھے ترجمے سے کوئی بحث نہیں ہے بھائی، جس کو مل گئی ہے وہ کہتا ہے باقی رکھنا، جسے نہیں ملی ہے وہ کہتا ہے دکھا دے دکھا دے دکھا دے۔ اللہ کرے دیکھنے سے پہلے ہی گزر جائے، پتا تو چلے کہ اتنے دنوں کیا کیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ تو سب کہتے ہیں، میں اکابرین کی طرف سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، سارا اختلاف عالم اسلام کا بس اس بات کا ہے، اگر ساری دنیا علی کو مان لیتی تو کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا۔ دکھا دے دکھا دے دکھا دے، وہ 1500 برس ہونے کو آئے ابھی تک دکھا دے۔ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے؟ اسی میرا روڈ میں میں آیا تھا ایک زمانہ، جب میں شروع آیا تھا تو اب یہ کچھ بنا تھا کچھ نہیں بنا تھا، یہ پرانی مسجد قدیمی تھی، اس کا بھی دائرہ بدلتے بدلتے آج 20 40 ٹاور کی جو ہے وہ بلڈنگیں بن رہی ہے۔ صاحب دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے۔ مولانا آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں، ہم نے کہا تم نے بھی تو دین دنیا ہی کی طرح دیکھا ہے، تو مثال تو ہم دنیا ہی سے دیکھے۔ اب کہاں گئی تمہاری ٹیکنالوجی جہاں سے تمہیں پتا کرنا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک تمہیں نقطہ تو سمجھ میں آیا نہیں سمجھے یا تو نہیں سمجھے؟ کہہ دے رہا ہوں تمہاری ضیافت میں اتنی ترقی کے بعد تمہیں نقطہ تو سمجھ میں آیا نہیں، حافظ قرآن بنے بیٹھے۔ صرف علی کو چھوڑ دینے کا ہے، حقیقت ہے یہ۔ تم کتنا مطمئن ہو کے نکلتے ہو؟ بھائی میں کچھ نہیں کرتا کسی کو، تمہارا حق ہے، تم خوش رہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کے نام پر تمہارے چہرے کھل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے، جبھی کہا گیا ہے کہ والدین کے حق میں دعا کرنا، جبھی کہا گیا ہے کہ اتنی بڑی دولت تمہیں امانت کی طرح سونپ دی ہے انہوں نے، اور یہی حقیقت ہے۔ چاہے جہاں جس بازار میں نام لے کے دیکھ لینا بھائی، نہ جاننے والے تو دور، جاننے والوں کے بیچ میں نام لے لینا اپنے مولا کا، یا تو چہرہ کھل جائے گا یا شجرہ کھل جائے گا۔ حقیقت ہے یہ۔ اب صاحب کیا ہوا؟ کہاں بیٹھوں گا؟ پوچھو حافظان قرآن سے پوچھو، یہ صراط مستقیم کا اب آپ کو نہیں پتا، سیدھا راستہ اچھا سیدھا راستہ ہے، کچھ پتا ہے کہاں سے کہاں تک کا ہے؟ کتنے کلومیٹر بنتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک نے سب کیا۔ ایک صاحب ہم سے بھی ملاقات ہو، غالباً 10 یا 12 برس پہلے کی بات۔ آئیے چلیے بسم اللہ، آئیے سادے لباس میں، اور جہاں انہوں نے بسم اللہ کیا ہم نے بے سے شروع کر دیا۔ تو پہلے میں کچھ لوگ کھڑے تو ان سے پوچھا یہ ہے کون؟ کہا یہ شیعہ ہیں۔ گھر تو چھوڑی، گلی چھوٹی آج تک، اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں میں، وہ فتح پور والے گھر جی، گلی چھوٹی ہے گلی۔ کیوں؟ ان سے جب کام کی باتیں کرتے ہو نا، یہ اپنے مطلب کی بات سمجھتے ہیں، مطلب سے کلمہ پڑھتے ہیں، مطلب سے مسلمان ہوتے ہیں۔
سمجھ گئے آپ؟ یہی وجہ ہے. اگر مطلب سے نہ ہوتے پوچھو قرآن سے کیوں کہہ رہا ہے یہ مال غنیمت پر کیوں لڑتے؟ مطلب سے آئے تھے اس لیے لڑتے ہیں. علی کو کہیں دیکھا رکے مال غنیمت کے لیے؟ ارے پوچھ رہا ہوں بھائی، یہ سناٹا نہیں، ابھی بات اور باقی ہے. ہاں بلکہ ایک لیجئے، ایک مصرع یاد آ گیا، مصرع بھی یاد آیا تھا. مولا کائنات کی شان میں اشعار لکھتے ہیں، یہ شاعر اہل بیت ہے، میں ان کو مصرع دو ذرا. اور مصرع دینے والا تو شاعر خود ہی اپنے کو قابل سمجھتا تھا، ایسا دو کہ معاملہ کہیں نہ کہیں پھنس جائے. تو مصرع سنیں گے آپ؟ کیا پتہ نہیں کبھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ نہیں کہا تو سن لیجئے بھائی. تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، پھر وہا't جگہ تک بھائی یہ خالی تھوڑا سا آ جائے، سمٹ کے صلوات پڑھتے رہیں ایک بلند ترین. آ جائے تھوڑا تھوڑا سمٹ ہے، اس مجلس تمام ہو رہی ہے. مصرع یہ دیا کہ عارف صاحب سنیے گا. اب یہاں پہ تو ماشاءاللہ سے کبھی کبھی آپ کو موقع ملتا ہے، اور میں آپ کو آج سنا دل خوش ہو گیا. یہ عارف صاحب جب یہاں سے نکل کے جاتے ہیں میرا روڈ سے، تو آپ ان کو وہاں سنیے جہاں دیگر محافل میں یہ شرکت فرماتے ہیں. اور کئی کئی محفلوں میں ممبر سے پہلے میں نے خود کئی اشعار کئی مرتبہ پڑھوائے. اور اللہ بس توفیقات میں اضافہ دے. بہت اچھے، بہت سنجیدگی سے پڑھتے ہیں، اور جتنے بھی مولا کے ذاکرین ہیں چاہنے والے سب خوش رہیں، آباد رہیں. مصرع کیا دیا؟ امتحان ہوتا ہے علی والا، تو کل بھی امتحان میں تھا، آج بھی. اب مصرع دیا گیا عارف صاحب. مصرع کیا تھا کہ وہ چلیے کہیے آپ تو ان کی شان میں کہیے. مصرع یہ تھا، میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. اب بتائیے الٹا ہے کہ نہیں؟ مطلب آپ سمجھیے، اگر میں کہوں تو بات غلط نہیں ہے. لاپتہ کے ماننے والوں کو لاپتہ کے ماننے والے مصرع دے رہے ہیں. اور مصرع کیا ہے؟ میدان جنگ میں نہیں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ مصرع سب مل کے پڑھیں. کیا مصرع تھا؟ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. اب پڑھیے، میدان جنگ میں. اور مصرع لگانے والے میں یہ محبت کا بھرم ہے جو کہیں رسوا نہیں ہونے دیتے. اب مصرع کو مصرع سنیے، چاہنے والے نے مصرع لگایا، باب جہاد مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں. عجیب مریض ہے، کچھ کا دوا پسند نہیں. عجیب پاؤڈا پن کا شکار ہے بھائی، شفا بھی چاہیے اور کھا کے شفا بھی پسند نہیں. یزید کے جانشین جس کے خون میں ہے، اسے حسین کا فرض سے عذاب پسند نہیں. ہے حق پرست کو اقرار کر ولایت کا، ادھورا کلمہ اور اجان خدا کو ذرا بھی پسند نہیں. ملاوٹ کا لہو کیا مرتضیٰ کو یاد رکھے گا؟ آپ پھٹ گئے. ملاوٹ کا لہو کیا مرتضیٰ کو یاد رکھے گا؟ ملاوٹ کا لہو کیا مرتضیٰ کو یاد رکھے گا؟ کھڑا ہے خون جن کا وہ علی کو یاد رکھے گا.
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आमद रहिए का छेड़ा है तो सुन लो। मिलावट का लहू कानूतुल्लाह को याद रखेगा, खड़ा है खून जिनका वो अली को याद करते हैं। अली की मदहानी का शरफ सबको नहीं मिलता, अली का जिक्र अच्छी नस्ल के अफराद कर। अली का जिक्र अच्छी नस्ल के अफराद करते हैं। याद आ गए मरहूम कैस जंगीपुरी, अल्लाह गरीब कर रहमत करे, बार बार उनकी दीवारों पर मिसरे लिखे जाते थे। कहीं भी निकल के जाए देखा मिसरा लिखा है, कोयला पड़ा हुआ है। अब क्या कहना, वह आते थे मिसरा देखते थे, कोयला भी पड़ा रहता था, लिख देते थे, चले जाते थे। एक मिसरा याद आ गया, सुना दूं? मुहर्रम करीब था, तो अब साहब क्या होगा, अज़ा होगी, बुका होगी, रोएंगे, मरसिया होगा, मजलिसें होंगी। तो जब वो निकले तो मिसरा लिखा था, आंसू का बहाना आसान है, तलवार चलाना मुश्किल है। भाई पीछे वालों आवाज आ रही है, हैरत से मत देखा करो, हैरत आपकी उम्र में अच्छी लगती है, आप हैरत में डालने वाले हो, हैरत में डालने की आदत डालो। तुम्हें हैरत में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई मुश्किल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। ये तो आपको भी पता है ना, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपको अजल से एक मुश्किल कुशा मिला हुआ है। मिसरा क्या है, आंसू का बहाना आसा है, तलवार चलाना। आए देखा पड़ा हुआ था कोयला, उठा लिया और मिसरा लिख दिया, जो लिखा है वो सुन ले। अब मैं सारे चेहरे देखूंगा क्योंकि मजलिसी अफराद है, और अगर ये सारी बातें जो मजलिसों में पढ़ी जाती है तो वो जहन में रहती है कि नहीं, और आप नहीं समझेंगे तो शायद उन्होंने कहा ही नहीं। ठीक है ना? अब लिखा था, आंसू का बहाना आसा है, तलवार चलाना मुश्किल है। आंसू का बहाना आसा है, तलवार चलाना मुश्किल है। उठाया, लिख दिया, एक बुड्ढा गार में रोया था, एक जंग ओहद से भागा। बुड्ढा गार में रोया था, एक जंग ओहद से भागा था। आंसू का बहाना आसा है, तलवार चलाना मुश्किल है। आंसू का बहाना आसा है, तलवार चलाना मुश्किल है। बुड्ढा हार में रोया था, एक जंगे ओहद से। एक मिसरा और सुनिएगा, इशारे से सुनिएगा, उन्हीं का है, उन्हीं की दीवार पर लिखा गया था। ऐन ऐन ऐन, मतलब यह है कि ऐन चाहे जहां हो। नहीं पढ़ता भाई, आप समझे नहीं तो मैं क्या करूं। खाली पढ़ाई जोर से नहीं जाता, समझा भी जोर से जाता है। समझ गए ना आप? ऐन जहां भी हो। मिसरा लिख दिया गया था, ऐने अली, तो ऐने में है फर्क क्या, ऐन मीम रे। ऐने अली और ऐने उमर में है फर्क क्या। पीछे वालों समझ में आया? समझ गए ना? ऐने अली और ऐने ऐन मीम रे, ये ऐन जहां भी हो तो लिखा जैसे कि एक है हराम और हनान में।
में करबला इंसान के सीने में यूं रखी गई कि इंसान का दिल एक मिनट में 72 मर्तबा धड़कता है। करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई कि इंसान का दिल एक मिनट में 72 मर्तबा धड़कता है। आसमान के 72 सजदे करबला पाक मौला जिंदाबाद। बाबा से बुलंद सलवात। आमादा हैं आप समझे इस बात को। बल्कि एक सादा सा शेर सुन लीजिए, मारूफ सिरसवी का, तुम्हारे शेर से याद आ गया, वहां नहीं जा रहा हूं मैं, जबान की बात कर रहा हूं। बड़ी अजीब बात याद आ गई तो सुन लीजिए, दाद की ख्वाहिश नहीं, मगर अगर पहुंच जाए तो बोलिएगा। अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में, साफ साफ मिसरा है ना। फर्श अज़ा पे बैठो, हक अदा कर देना, तवज्जो। अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में, अल्लाह ने कुरान को भेजा अरबी में। शब्बीर का हम सारी जबानों में मिलेगा। भाई जाग रहे हो? अल्लाह कहाँ है आप, मुझे तो नहीं पता। मैं इस वक्त थोड़ी देर के लिए भी समझिए कि आपके सामने बस मैं रखा हूं। यकीन मानिएगा मैं इस वक्त कहीं और परवाज जो है चल रही है, मगर वक्त हो चुका है। मैं ज्यादा वक्त आपका ना लूंगा, तवज्जो कीजिएगा। बात से बात निकलती है और बात दूर तक चली जाती है। फिर समझ लीजिए हुआ क्या। तो जब तक अपनी हद में था, जब तक बज़्म मलाइका में था, जहां आदम की तरफ बढ़ने लगा तो अल्लाह ने निकाल दिया। इसी तरह मैदान ग़दीर में ऐलान से पहले जो जहां था हम मान रहे थे, जब अली की खिलाफत की तरफ बढ़ने लगा तो हमने भी निकाल दिया। अब दुनिया ये न कहे कि आप सहाबा को नहीं मानते, मतलब ये है हमारे को सहाबा नहीं। आया था वो अभी, वो कल मैंने कहा था ना, वो मैंने देखा फेसबुक उस पे स्टेटस पे था, क्या साहब था, यही बात थी कि साहब उसका दूसरा मिसरा जिसमें गुफ्तगू ही नहीं हो पाई। अगर सहाबा को बुरा कहना और ये कहना और वो कहना, तो मैं आपको अपने ईमान में मुसलमान ही नहीं समझता, आप काफिर हैं। अरे ठीक है, होंगे भाई, हमें कौन सा आपसे सनद चाहिए? नहीं समझे अभी आप? कल बात होगी, आज नहीं होगी, मगर तारीफ तो करा दूं। हमें आपसे सनद की जरूरत नहीं है। ये भी तो हमें पता है कि अबू तालिब हमारे ही पास है। ये कहाँ हो भाई, ये बात की बात नहीं है, मौजूद है पूरा। हमें सनद नहीं चाहिए, बात होगी कल। और उसके आगे दूसरा स्टेटस था, आज यौम शहादत है। हाँ, वो हजरत का जो भी नाम लिया मैंने, वक्त नहीं है, जवाब तो मेरा दिल है पूरा देने का, मगर एक जुमले में भी जवाब होता है। यही कौन समझती है एक जुमले में पूरी बात। कहूं तुम्हारी समाज पे भरोसा रख के ऐसा हौसला देना कि मुझे आगे बात न करनी पड़े, तुम समझ लेना। आज यौम शहादत है, 2 मुहर्रम थी ना कल, आज तो पहली मुहर्रम को क्या कहा? विलादत का पता नहीं, शहादत लेके चले आ। अब ढूंढ ढांड के निकाला गया है तो वो उल्टा चल रहा है, और ये भी यहीं से मिला है।
ارے میں نے جو کہا تھا سنا آپ نے, یہ بھی یہیں سے ملا ہے. کچھ نہ ملے تو ان کے برابر آؤ, ڈھونڈ لو, کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا, کیونکہ ان کی حقیقت ان سے زیادہ ہم جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ نہیں؟ مگر افسوس کی بات ہے, مانا تو آپ نے بھی نہیں, مانا تو نہیں. خطابت نہیں کر رہا ہوں بھائی, بزرگوں سے مجھے گواہی چاہیے, حوصلہ مل جاتا ہے. مانا تو آپ نے بھی نہیں. مان کے توہین ہے کا مطلب ہم نے کہ یہ جو شہادت لگایا ہے تم نے, آج شہادت ہے, جن کی شہادت تم نے لگائی ہے انہوں نے بھی شہادت نہیں کہا اپنے لیے. انہوں نے بھی اپنے لیے شہادت نہیں کہا کبھی. یہی کہا علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. وہ ہلاکت کہیں, آپ شہادت کہیں. ذرا تحقیق کر لیجیے گا تاریخ صحیح نکلی کہ نہیں, نہ نکلے تو ہم سے پھر پوچھ لینا. اللہ اکبر, پہلی محرم نہیں ہے. ہم نے کہا نا ہمیں زیادہ پتا ہے, ہم نے عالم اسلام کو بہت قریب سے دیکھا ہے. نہیں, ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں جہاں اسلام پالا جا رہا تھا. ہم پہلی دعوت سے دیکھ رہے ہیں کتنے آئے تھے. نہیں سمجھے, سمیت نہ اسے خطابت کہہ لینا مگر حقیقت ہے. ہم پہلی دعوت سے دیکھ رہے ہیں کتنے آئے تھے اور آخر میں بھی دیکھا کتنے ہیں. ہو گئی بات میری, آخر تک دیکھا کتنے ہیں. ہلاکت سب جانتے ہیں, جہاں علی نہیں وہاں شہادت نہیں. ہلاکت آپ کچھ بھی کہیں وہ اپنی زبان سے کہہ گئے. اب بتائیے آپ مانتے ہیں؟ تو سلسلہ آ کے یہاں پر کھلا. ایک بات رہ گئی ہے وہ کل کے لیے میں نے چھوڑ دی, توجہ سے سنیے گا. اللہ کے نبی نے جو کچھ ہمیں دیا ہے, اللہ کرے کہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں, اس پر باقی رہ سکیں. ہمیں دنیا کو منہ نہیں دکھانا ہے, اپنے نبی کو جا کے منہ دکھانا ہے. اور اس میں اپنا پرایا کچھ نہیں ہے. ہر آدمی اپنی حقیقت کو اپنے سامنے رکھے اور وہ دیکھے اور سمجھے اور فیصلہ کرے کہ مولانا مناظر کو دکھانا ہے یا ہمیں حضور سرور کائنات کو دکھانا ہے. توجہ ہے, اور وہی سے اخلاص کی کرن پھوٹتی ہے. ورنہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے نماز میں بھی قرت ذرا گاڑی ہو گئی تو مولا فرما رہے ہیں کہ یہ مشرک ہو گیا. نماز قبول ہونا تو دور, وہ مشرک شرک کر دیا اس نے. کیوں؟ اس کو یہ خیال آیا, مولانا بھی آ گئے ذرا پہلو میں کھڑے ہیں تو سن لیں کہ ہماری قرت کتنی اچھی ہے. اور جہاں ہم نے سنا ہوا اپنے اس ارادے سے بسم اللہ کی تو اس کی عبادت میں ہم شریک آپ مشرک. بات مسلمان کی ہو رہی ہے, نماز پڑھنے آئے تھے مشرک ہو گئے. اس لیے اخلاص, قربتاً اللہ, خضوع اور خشوع جو بھی ہو اس کے لیے. آپ آئے اپنے اپنے گھروں سے چل کے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ کتنے آپ آئیں گے, آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. مگر جس نے یہ بزم کی بنا رکھی ہے نا اسے پتا ہے کہ کتنے آئیں گے, کہاں سے آئیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ بالکل دو چار کی بات ہے, سادہ گفتگو یہی ہے. انہیں پتا ہے, اور جس نے اس بزم کی بنا رکھی ہے اس نے موضوع بھی دے ڈالا ہے. پہلی مجلس
شام میں. موضوع کیا تھا سب آپ جانتے ہیں. بانی مجلس نے جو مجلس حسین کا موضوع رکھا وہ یہ ہے کہ مظلوم کا قصیدہ ہوگا، ظالم کا تبرہ ہوگا. ٹھیک، بھائی کا تعارف کرایا، خانوادے کا تعارف کرایا. یزید باغی کہہ رہا تھا، بی بی نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نبوت کے لیے ہمارے گھرانے کو چنا. ہو گئی مجلس آج کی، انشاءاللہ آپ کل. مگر سب کا خیر مقدم ہے، وہ میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں دعاؤں کے سوا. آپ خوش ہو رہے تھے، ہم آپ کے حق میں دعا کر رہے تھے. شاد آباد رہے وہ چہرے جو علی کے نام پر خوش ہوتے ہیں اور حسین کے نام پر رونے لگتے ہیں. 2 محرم ہو گئی آج. میں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. 2 محرم ہو گئی. زہرا کا لال آج والد کربلا. حسین والد کربلا ہو گئے. چلتے چلتے رہوار کے قدم رکے. حسین نے کئی گھوڑے بدلے جو تاریخ نے لکھے 6 یا 7 گھوڑے حسین نے بدل دیے، مگر کوئی گھوڑا آگے قدم نہیں بڑھا تھا. تو آواز دی بھیا عباس ذرا آس پاس کے لوگوں کو بلاؤ اور پوچھو کہ کون سی زمین ہے. آپ کو تو پتا ہے نا. لوگ آئے، مولا نے سوال کیا. کسی نے کہا یقال لہا کربلا، سارے نام بتائے گئے، واضحیہ، نینوا، شت فرات. ایک ضعیف آگے بڑھا کا مولا اس زمین کو کربلا بنا. تو حسین نے فرمایا کربلا. سمجھ گئے آپ؟ پھر کیا ہوا؟ گھوڑے سے جھک کے خاک اٹھائی حسین نے. خود سونگھی اور بہن کو سنگھائی حسین. خدا سخن ہے. خاک جیسے ہی بہن نے سونگھی، تب بھیا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کیا ہوا بہن؟ کہ اس خاک سے آپ کے خون کی خوشبو لگی. میں زیادہ دیر کچھ نہ پڑھوں گا. آپ آمادہ ہو گئے اور آپ سمجھ گئے کہ زہرا کے لال نے ارادہ بنا دیا. عرض کربلا کو اردو میں کہنے لگے عباس خیمے نصب کرو. خیمے لگے. علی کی بیٹی جناب فضہ کے ہمراہ خیمے میں داخل ہوئی. جیسے ہی عرض کربلا پر زینب کے قدم پڑے، ایک سرخ رنگ کی گرد ہوئی اور زینب کی چادر پر آئی. زینب خیمے میں پہنچی، آواز دی فضہ میرے بھیا کو بلاؤ. حسین خیمے میں آئے. ماں جائی کہ بھیا جب سے اس زمین پر قدم رکھا ہے میرا دل دہنا. بھیا یہ کیسی گرد ہے جو سرخی مائل ہے، جس کی خاک میرے سر پر آئی. حسین تو سمجھ گئے نا ابھی مسند نہیں لگی ہوئی ہے. فرش پر بہن کو لے کے بیٹھ گئے. زینب یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے اللہ کا ہر نبی گزرا، اور جو بھی گزرا ہے وہ یہاں گریہ کرتا ہوا گیا. یہاں آدم بھی آئے، یہاں نوح بھی آئے، یہاں ابراہیم بھی آئے، یہاں اسماعیل. بہن تمہیں پتا ہے
ہمارا بابا جب صفین سے لوٹ رہا تھا، ہم بابا کے ہمراہ تھے. 1 منٹ ہے اور مجلس تمام ہے. ہم بابا کے ہمراہ تھے. بابا جب چلتے چلتے آئے اس زمین پر پہنچے تو قافلے کو روک دیا. کہنے لگے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سرزمین پر ابھی رکیں گے. بس ادھر رکے. حسین مولا کائنات گھوڑے سے اترے اور اس کے بعد بہن نے پوچھا بھیا پھر کیا ہوا؟ کہ بابا نے کہا ہم اس زمین پر آرام کرنا چاہتے ہیں. تو لوگوں چاہنے والوں نے کہا آقا تکیہ لگا دیتے ہیں, آپ آرام کر لیجیے. کا کوئی ضرورت نہیں, ہم خاک پر لیٹیں گے. میرا بابا اسی خاک پر لیٹا. آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ علی جب لیٹے اس خاک پر, علی کی آنکھیں بند ہوئی. آنکھیں بند ہونے کے بعد ایک مرتبہ آنکھ علی کی کھلی. علی چوک کے اٹھے. لوگوں نے پوچھا مولا آپ آرام فرما رہے تھے, اچانک کیوں اٹھ گئے؟ کہا آؤ آؤ میرے حسین کو بلاؤ, میرے حسین کو بلاؤ. حسن تم بھی آؤ, محمد حنفیہ تم بھی آؤ, عباس بھی ہیں, چاہنے والے بھی ہیں. اب علی نے داستان سنانا شروع کی. یہی داستان حسین نے زینب کو سنانا شروع کی. بہن سنو گی کیا ہوا؟ بابا نے ایک مرتبہ میرے گلے میں باہیں ڈالی اور اس کے بعد فرمانے لگے سنو ابھی میں نے اس زمین پر جیسے ہی سر رکھا میری آنکھ لگ گئی تو میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ یہاں دور دور تک ایک نقودک صحرا ہے, کنارے کنارے کھجور کے درخت ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ صحرا خون کا ایک سمندر بننے لگا. یہی مسائل ہے آج مجلس تمام ہے. وہ سمندر خون کا, اور اس خون کے سمندر میں میرا بیٹا حسین کبھی ڈوب کے ابھرتا ہے, کبھی ابھر کے ڈوبتا ہے. آواز دے رہا ہے حل من ناصر. سمجھ گئے آپ؟ میرا حسین آواز دے رہا ہے اے کوئی جو میری مدد کو آئے. کبھی حسین ابھر رہے ہیں, کبھی حسین سمندر میں جا رہے ہیں. اور دیکھتے دیکھتے بابا نے کہا وہ درخت بھی ہلنے لگے, سارا سمندر خون میں تبدیل ہو گیا. اچانک خون بننے لگا, پانی میں جو اچھلنے لگا. آسمان سے نگاہے حافظ بھائی الا قتل الحسین بکربلا. الا قتل الحسین بکربلا. انا سمع الحسین. اتنا سننا تھا, حسین بہن کو بتا رہے تھے. بہن زاروں قطار رونے لگی. ایک مرتبہ زینب اپنی جگہ سے اٹھی, میری تمام ہو گئی. زینب اپنی جگہ سے اٹھی, حسین کھڑے ہوئے, بہن کو دلاسا دیتے ہوئے گلے میں باہیں ڈالی. ایک آواز دی حسین نے, زینب جتنا رونا ہو رو لو. تمام ہو گئی مجلس. بہن جتنا رونا ہو رو لے. مطلب یہ ہے کہ میری شہادت کے بعد تمہیں رونا بھی نہ ملے گا. کبھی تازیانے, کبھی اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له لذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله